बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और क्रेडिबल इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के माबैन कुछ तज़ादात सामने आए हैं। ऐसा क्यों है? क्या कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन है, या बात कुछ और है, या हक़ाइक़ कुछ और हैं जो आवाम से छुपाए जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हमारा दूसरा मौजू ये है कि इस वक्त मसाइल और मसाइब में घिरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI को एक नए इम्तहान का सामना है, और वो इम्तहान इस पार्टी के बका की अलामत के तौर पर उसको लिया जा रहा है। और हालात ने इस वक्त PTI और PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को आमने सामने ला खड़ा किया है। इस इम्तहान से PTI कैसे सुरखरू होती है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कस करेंगे और अहम जो इतलात हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा तीसरा और अहम तरीन मौजू है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। इस वक्त सोशल मीडिया पे और PTI की क़यादत की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि PTI के सरबराह इमरान खान साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस बात में और इस इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, जो असल ख़बर है वो आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले मौजू की तरफ आते हैं जी, वो है ख्वाजा आसिफ साहब और ISI के माबैन जो इस वक्त तज़ादात सामने आए हैं, जिसने सोशल मीडिया पे बल्कि पूरी दुनिया में एक नई बहस को छेड़ दिया है। मसला और मामला कुछ इस तरह से है कि गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद आते हैं और उसके बाद यहाँ से वो फिर वापस KP के जाते हैं, तो उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ये बयान सामने आता है कि गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है और 100% अपडेट किया गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मकसद सब लोग अब जानते हैं कि यानी कि उन पर कुछ ना कुछ जो है वो जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, या जो उनका जो एक मौक़िफ़ था उसके मुतल्लिक़ उनको जिस तरह से भी जो है वो कायल किया गया है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो बयान है, ये पॉलिटिकल तौर पर तो बड़ा ये सुना गया और लोगों ने इसको लाइक भी किया, जो PTI के एंटीज़ जो माइंड रखने वाले लोग थे। लेकिन मसला यहाँ पे ये पैदा हुआ कि हुकूमत की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद आए हैं तो उसके बाद उनसे किसी किस्म का ना कोई राबता था, ना कोई ताल्लुक़ है। गंडापुर साहब जो है किसी रियासती अदारे को और हुकूमत को बताए बगैर जो है वो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब हो गए। अब ये मौक़िफ़ जो है ये गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल जो है हुकूमत की तरफ से ये कौम के सामने रखा जा रहा है। इस हवाले से जब गंडापुर साहब की गुमशुदगी की ख़बरें चलना शुरू हुई, फिर उसमें बहुत से प्रोग्राम्स हुए TV चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी, बहुत से व्लॉगर्स ने भी इस पे प्रोग्राम किए, तो उसके कॉन्ट्राडिक्ट में हुकूमत की तरफ से ये बयान आते रहे कि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही हमें इस सारे मामले के मुतल्लिक़ इल्म है। तो इस हवाले से ISI की तरफ से भी बाज़ सहाफ़ियों को ये टेलीफोनिक जो है ये कंफर्म किया गया कि इस सारे मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अगर वो जो रियासती अदारे हैं उनकी तहवील में नहीं थे गंडापुर साहब, तो उनका फिर सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया गया? किसने किया सॉफ्टवेयर अपडेट? ये एक बड़ा सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना हुकूमत के पास है, ना ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास है। तो अब इस हवाले से ये बात वाज़ेह होनी ज़रूरी है कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसी और हुकूमत की तरफ से जो है कुछ हक़ाइक़ आवाम से छुपाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत से सवालात ने जो है हुकूमत के लिए एक नई मुश्किलात ज़रूर पैदा कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़ेह तौर पर जो है पॉलिसी बतानी चाहिए कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान उनका ज़ाती बयान है या बतौर वज़ीर दिफ़ा ये हुकूमत की तरफ से ये एक स्टेटमेंट थी। क्योंकि ये हो नहीं सकता
کہ ایک اہم ترین عہدے پر موجود شخص جو ہے وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ دے۔ ماضی میں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کچھ اس طرح سا کا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کچھ ایسے بیانات دیے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوئیں، اور یہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب کی دور حکومت تھی اس دوران بھی انہوں نے بہت سے ایسے بیانات دیے جس کی وجہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین جو ہے وہ دوریاں بڑھیں، اور یہاں تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ گو کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ضرور ہیں لیکن وہ ملٹری کی جتنی بھی تقریبات ہیں اس میں وہ نہیں آ سکتے، اور یہ باقاعدہ ان پر پابندی بھی لگائی گئی تھی۔ تو اب پھر ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے اور دوسری طرف سے خواجہ آصف صاحب کا موقف ہے۔ اب قوم جو ہے وہ اسی مخمصے میں مبتلا ہے کہ کس کو سچ مانے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو سچ مانا جائے یا خواجہ آصف صاحب جو اس وقت بیان دے رہے ہیں اس کو سچ مانا جائے۔ تو یہ ایک جو یہ معاملہ ہے اس حوالے سے حکومت کو ضرور واضح جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے جی پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کا۔ اس وقت یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور اس کو آمنے سامنے لانے میں ایک قسم کا ریاست کا بھی ایک کردار ہے۔ پی ٹی ایم سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے یہ ایک لسانی گروہ پر مشتمل یہ ایک جماعت ہے، اور یہ اس کے جماعت کے بنائے جانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے مختلف قبائلز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ملٹری کے ماضی میں ہونے والے وہاں پہ آپریشنز اور مسنگ پرسنز کے جو معاملات ہیں اس کو لے کر کے یہ تنظیم بنائی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے گئے، اور حکومت کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے ماضی میں کہ اس کو بہت سے بیرونی جو ملک دشمن عناصر ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ لائی جائے، اور پاکستانی جو حکومت ہے اس کی اور ریاست کی جو پالیسیاں اس کے اگینسٹ جو ہے ایسی پالیسیاں وہاں پہ نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے اس تنظیم کے ذریعے جو ملکی بقا کے خلاف ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پارٹی کو اس تنظیم کو جو لیڈ کرتے ہیں ان کا نام ہے منظور پشتین۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ٹوٹلی اینٹی افواج پاکستان یہ جماعت ہے، اس کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ اینٹی افواج پاکستان ہی ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب چونکہ حکومت نے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم اور ایک ناپسندیدہ تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ اطلاعات تھیں کہ یہ ایک گرینڈ جرگہ بھی منعقد کرنے جا رہے تھے۔ گرینڈ جرگہ جو مختلف قبائل ہیں ان پر مشتمل افراد کا انہوں نے کال کیا تھا، اور اس جرگے میں اطلاعات یہ تھیں کہ یہ بہت ہی پاکستان کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا جو ہے یہ ترتیب دیا تھا انہوں نے جس کو آگے لے کر چلنا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے ایک کویسچن پوچھا جانا تھا تمام قبائل سے کہ کیا اس وقت جو ملکی حالات ہیں افواج پاکستان کا، ریاستی اداروں کا جو قبائل کے ساتھ رویہ ہے، جو قبائل کے ساتھ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے، اور وہاں پہ جو دہشت گردی کے نام پر جو فوجی آپریشن ہے، کیا اس کی بنیاد پر آپ ریاست پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ کویسچن تھا، یہ ایک قسم کا ریفرینڈم ہونا تھا، اور اس میں وہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی جانی تھی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل سطح پر ایک پروپیگنڈا یہ کیا جانا تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو اہم ترین قبائل ہیں وہ ریاست پاکستان سے الحاق نہیں چاہتے، وہ ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ علیحدگی پسند ایک تحریک شروع ہونے جا رہی تھی، تو اس پہ حکومت نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان کی ہر قسم کی سرگرمیوں کو بین کر دیا ہے۔ اب ان کی سرگرمیوں کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے پی ٹی آئی پہ، چونکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کا جو جرگاز ہیں اور اس قسم کی جو تقریبات ہیں ان کی اس کو روکے۔ لیکن پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی قیادت قطعی طور پر اس سارے عمل کو روکنے میں ایگریڈ نہیں ہے،
کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج سے کچھ 15-20 دن پہلے علی امین گنڈاپور نے منظور پشتین صاحب کو سی ایم ہاؤس میں بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو ایشوز ہیں، جو تحفظات ہیں، اس کو حل کیا جائے گا اور ہم ریاست سے بات کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر منظور پشتین اور گنڈاپور کی یہ جو ملاقات تھی، یہ ریاست کے لیے ایک پیغام تھی کہ ہمارے پاس یہ ایک رستہ بھی ہے اور ہم ان تمام قوتوں کو ساتھ ملائیں گے جو ریاست کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی پھر مزید اپڈیٹس بھی آئیں اور گنڈاپور کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، کور کمانڈر پشاور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں ان کے ساتھ اور ان کو قائل کیا جاتا رہا۔ پھر خیر وہ پولیٹیکل ایک سینیریو جو ہے وہ مختلف ہوتا گیا۔ اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ اب امتحان پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو روکے گی، کیونکہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اسی نے ہی روکنا ہے۔ اب اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ جو ڈی سیز جو ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ ایسی سرگرمیوں کو روکتے ہیں تو پھر پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی اس وقت بالکل آمنے سامنے ہوں گی اور ان کے مابین جو ہے آنے والے دنوں میں ایک بڑا جو ٹاکرا ہو سکتا ہے، ایک بڑا محاذ کھل سکتا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں حکومت اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے دونوں مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ یہ پی ٹی ایم کے جب اگینسٹ یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہاں پہ کارروائی کرے گی تو بہت سے قبائل جو ہیں پی ٹی آئی حکومت کے اگینسٹ ہوں گے، تو اس سے پولیٹیکل طور پر جو پی ٹی آئی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور پی ٹی آئی جب ایسی جو حکومت مخالف ریاستی سرگرمیوں میں جو ملوث تنظیم ہے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریاست کو اس میں بھی فائدہ ہے کہ اس کا قلع کما ہو رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے یہ فائدہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس سارے عمل سے کس طرح سے جو ہے وہ نمرد ازما ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے اس میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگے یا پی ٹی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو صوبائی حکومت روکے، اور اس حوالے سے گنڈاپور کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ڈی سی اوز کو، اپنے چیف سیکرٹریز کو اور دیگر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے لوگوں کو روکیں کہ وہ پی ٹی ایم کے جو یہ سرگرمیاں ہیں یا پی ٹی ایم کا جو جرگہ ہے اس کے انعقاد میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کہ گنڈاپور جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی کے بقا کی جنگ لڑتے ہیں یا ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے یا جو ان کا مطالبہ ہے اس پر پورا اترتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی اور گنڈاپور ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے جی وہ ناظرین یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو 2 دن سے کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کو جو ان کی طبیعت ہے ان کو ڈاکٹر کے چیک اپ کے مناسب انتظام نہیں ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ مناسب نہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جائے، ان کی جو ملاقات ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کیس کی ہیئرنگ کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہونا تھا تو اس کی بھی اجازت نہیں ملی، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان کی ملاقاتوں پر جو پابندی لگی ہے اس پر ہائی کورٹ میں چونکہ پٹیشن دائر ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں، فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو متعلقہ وکیل ہیں ہمارے پنجوتا صاحب وہ غائب ہیں، ان کو مسنگ پرسن میں کر دیا گیا ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک نیا معاملہ ہے جو ابھی اس وقت گو کہ کنفرم نہیں ہوا کہ وہ واقعی غائب ہیں یا کہاں پہ ہیں۔ البتہ چونکہ ایک بڑے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی کہہ لیجیے ایک وکیل کی طرف سے یہ جو ابھی یہ بات سامنے آئی ہے، تو جہاں تک عمران خان صاحب کے بیمار ہونے یا ان کے لاغر ہونے یا ان کے میڈیکل چیک اپ میں رکاوٹ ڈالے جانے کی اطلاعات ہیں تو اس حوالے سے میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے، گو کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، اہم ترین اجلاس ہے، تو یہ اسی کے پیش نظر سیکیورٹی کنسرنز تھے کہ مختلف جیلوں میں کچھ جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اسی کو بنیاد بنا کر یہ جو
تمام قیدیز ہیں ان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے، اس میں صرف عمران خان صاحب شامل نہیں ہیں۔ تو یہ حکومت کا موقف ہے۔ البتہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے، ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے ان کے لیے مشکلات ہیں، مشکلات مزید آنے والے دنوں میں اور بڑھیں گی اور یہ مشکلات کم نہیں ہونے والی، اور ان مشکلات کی وجہ ایک گزشتہ دنوں ہونے والی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ISI کے چیف جناب عاصم ملک صاحب کی تعیناتی کے موقع پر جو پی ٹی آئی کی طرف سے شادیانے بجائے گئے کہ ندیم انجم صاحب چلے گئے ہیں، تو اب شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی چینج ہو جائے گی، لیکن قطعی طور پر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جس کو لے کر کے جو ہے وہ جو بھی شخصیت وہاں پہ آئے گی وہ لے کر چلتے ہیں، اور اب عاصم ملک صاحب بھی اسی کو لے کر چل رہے ہیں، بلکہ ان کا جو موقف، ان کا جو اب تک کنڈکٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہمیں سخت دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عمران خان اندر ہیں بلکہ پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی 2 بہنیں جو اریسٹ تھیں، ان کا ریمانڈ پہلے ہوا، پھر اس ریمانڈ میں مزید توسیع ہوئی، اور دیگر کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات درج ہونے کے بعد ان کے خلاف بھی ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو پی ٹی آئی نے شیڈول جاری کیا ہے اپنے احتجاجی مظاہروں کا، اس تمام ضلع میں، ان تمام اضلاع میں وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوگا، اور تمام ان افراد کو پکڑا جائے گا جو احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے۔ تو یہ اس بات میں ضرور صداقت ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت پولیٹیکل سٹانس ہے، جو پولیٹیکل نظریہ ہے یا پولیٹیکل پالیسی ہے، اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کہ کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے جو ایسے لوگ تھے پی ٹی آئی میں جو چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ بات کی جائے، تو ان تمام افراد کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے۔ حسن رؤف صاحب اس کی مثال ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو پارٹی کے جو ترجمان کے طور پر جو ہوتا تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا، پھر جنرل سیکرٹری بھی تبدیل ہو گئے، تو اسی طرح بہت سی تبدیلیاں اور بھی آئیں۔ تو وہ تمام افراد جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کی کوشش میں تھے، ان سب کو کارنر کر دیا گیا، اور ایسے جو لوگ جو تھوڑا سا سخت موقف رکھتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کو آگے لایا گیا۔ تو اب ان کا آگے آنا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔